नावल तुझ संग नैना लागे, ये इसकी तीसरी और आखिरी पार्ट है। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। गीले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। गर्मी होने के बावजूद उसको सर्दी सी महसूस हो रही थी, इसीलिए शानों पे चादर डालकर बाहर सहन के उस कोनों में बिछी कुर्सियों में से एक पर आकर बैठ गई, जहाँ दोपहर में तो घनी छाँव थी, पर अब जाती हुई धूप की शुआएं अपनी नरमी बिखेर रही थी। अभी बैठी ही थी जब अम्मी अंदर से कॉर्डलेस फ़ोन ले आईं। अब शाम की कॉल है, बात कर लो, मगर याद रखना आज कोई उल्टा सीधा प्रोग्राम न बनाना, ना ही मैं घर से बाहर जाने दूंगी। उसको फ़ोन देते हुए वापस अंदर चली गई। उसने गहरा सांस लेकर फ़ोन होल्डर से हटाकर कान से लगाया। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे मेरी माँ से डांट पड़वाने का। तुम थी कहाँ? पिछले आधे घंटे से 10 कॉल्स कर चुका हूँ। हाँ तो इंसान थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर ले, अगला बंदा थोड़ा मसरूफ़ भी तो हो सकता है। नहीं, मैं घबरा गया था, कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो। अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपकी खाला हुजूर उसी वक्त आपको अलर्ट कर देंगी, इसीलिए अभी आराम से अपने काम करें। शेरू कैसा है? ज़्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं, दिन में तो खेलता रहता है, बस कभी कभार जिद करता है कि गोद में उठाऊं। अभी किधर है? अपने मामू के साथ मटर गश्त करने निकला हुआ है। यार तुम घर वापस कब आओगी? जाहिर बात है डिलीवरी के बाद आऊँगी। और मैं इतनी देर क्या करूँगा? भूल रहे हो तो याद करवा दूँ। मुझे अम्मी के यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए, और तीनों दिन तुम किसी न किसी बहाने से चक्कर लगा गए हो, इसलिए खुद को ज़्यादा मज़लूम ज़ाहिर करने की कोशिश ना ही करो। एक काम तो करो। जी फरमाइए। बाहर गेट पे आओ। अब साम डोंट टेल मी दैट यू आर आउटसाइड द हाउस। यार मैंने खाने के लिए मेज़ बुक करवाया, अगर ना गए तो 10,000 का नुकसान होगा। अम्मी मुझे अभी वॉर्न करके गई हैं कि मैं बाहर कहीं ना जाऊँ। तुम उनसे चोरी से आ जाओ। अब शाम में तुम्हारी हरकतों से बड़ी तंग हूँ। इमसाल, दिल में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं, इसलिए ड्रामा बंद करो और बाहर आओ। वापसी पे अम्मी की डांट तुम ही खाओगे। उसने फ़ोन बंद किया, अपनी जगह से उठी और धीमे धीमे कदम उठाती अंदर चली आई। उसको देखते ही अम्मी ने किचन के दरवाजे से सर निकाला। हो गई बात? क्या कह रहा था? हाँ जी हो गई, कुछ खास नहीं, बस हाल चाल पूछा। तुम ये जूस पी लो और ज़रा लेट कर कमर सीधी कर लो, आज सारा दिन चलती फिरती रही हो। मुझे तो डर ही आता है। कहा भी है चलो आराम से जाकर ऑपरेशन करवा कर बच्चा घर ले आते हैं, पर तुम्हें कौन समझाए। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि पहला बच्चा नॉर्मल हो गया तो दूसरा भी नॉर्मल होगा। डॉक्टर की दी गई डेट से 3 दिन ऊपर हो चुके हैं और यहाँ अभी तक कोई हिलजुल ही नहीं हुई। मुझे क्या कहती हैं, अपनी नवासी से पूछे। अभी भी नरी डरपोक है। लोग ऑपरेशन से भागते हैं और आप नॉर्मल के नाम से भागती हैं। मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र है। अल्लाह खैर खैरियत से ये काम कर दे। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे तुम्हें घर लाई हूँ, मैं नहीं चाहती अल्लाह माफ़ी कोई ऊंच नीच हो। इमसाल ने आगे बढ़कर उनको गले लगाया और गाल पे प्यार किया। इतने सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आमीन। जाओ जाकर ज़रा लेट जाओ, मैं जूस भेजती हूँ। जी अच्छा। वो कमरे में आई, शाल उतारकर अलमारी में लटकी चादर निकाली, ओढ़ रही थी जब नजमा अंदर आई। आप कहाँ जा रही हैं? नजमा को अम्मी ने इमसाल की शादी के बाद काम के लिए रखा था। दिन में वो घर के काम करती और रात से पहले अपने घर वापस चली जाती। 17-18 साल की बड़ी बातूनी लड़की थी, जिसको बोलता देखकर हमेशा इमसाल को आकिब याद आता था, जो अब खैर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करके इब्साम के तौसत से एक अदारे में नौकरी कर रहा था। इतना ऊंची आवाज़ में गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम इस कुर्सी पर बैठकर 10 घूंट में ये जूस का गिलास ख़त्म करो, उसके बाद बाहर जाकर अम्मी को मेरे जाने की इत्तला करना। याद रखो, इससे पहले शोर किया ना तो इस ईद पर नया जोड़ा नहीं दिलवाऊंगी। पर बड़ी बीवी ने मुझ पर बड़ा गुस्सा करना है। कोई बात नहीं, ये लो, ये पकड़ो। उसने अपने हैंड बैग में से 1000 का नोट निकालकर उसके हाथ में रखा। घर जाते हुए रास्ते में आइसक्रीम लेकर खा लेना, डांट का सारा असर ख़त्म हो जाएगा। आपने मुझे रिश्वत खोर बना दिया है। ये रिश्वत नहीं है, टिप है, टिप। अच्छा, अब मेरे निकलने के बाद पिछला दरवाज़ा बंद करके 3 मिनट बाद कमरे से निकलना। वो चादर से अच्छी तरह अपने वजूद को ढांपने के बाद दूसरे दरवाजे से निकल गई तो नजमा बोली, जूस तो पीती जाएं। तुम पियो, मैं बाहर से पी लूँगी। और आगे बढ़ गई, बगैर आवाज़ पैदा किए बैरूनी गेट का छोटा पट खोलकर गर्दन बाहर निकाली। अब शाम की गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, मगर उसको देखकर आगे आकर गेट के सामने रुक गई।
امسال کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لبوں پہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ جینس کے اوپر کالی شرٹ میں وہ اپنے آدھے سفید شرٹ کے ساتھ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تھینک یو فار کمنگ۔ مجھے تھینک یو مت بولو، بس واپسی پر جو تمہاری پٹائی ہونی ہے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس وقت ہمارے سامنے بڑی خوبصورت شام ہے جسے ہم اور خوبصورت بنائیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کسی شاعر کی روح آن سمائی ہے۔ بس جی، بیوی کی محبت نے شاعر بنا دیا ہے، مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیٹ پر۔ اف اللہ میاں، میں اس لفظ سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، اتنی پرانی ریلیشن میں ڈیٹ نہیں ہوتی۔ وہ تو بورڈ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ زندہ دل اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کے لیے شادی کے 50 سال بھی ہر دن ڈیٹ ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر تو لوگ تمہیں انتہائی شریف سمجھتے ہیں۔ وہ تو میں ہوں۔ ہاں، جانتی ہوں کتنے شریف ہو۔ ڈونٹ ٹیل می مسز ابسام کہ تمہیں میری شرافت پر شک ہے۔ کوئی ایسا ویسا تو کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں کہ تم ہر ہفتے یہ ڈیٹ کھیلنا بند کر دو، اور پلیز بتا دو آج ہم ڈنر کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ آج کا انتظام ذرا ہٹ کر ہے، نہ صرف ڈنر ہوگا بلکہ مووی نائٹ منائیں گے۔ ہاں، 9 منتھ کی ہیویلی پریگننٹ عورت 2.5-3 گھنٹے کے لیے سنیما میں بیٹھے گی؟ دماغ تو ٹھیک ہے۔ ہم مووی سنیما میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر سرپرائز بھی کسی چڑیا کا نام ہے امسال۔ چلو جی، ایک اور سرپرائز۔ اب اللہ کرے میری طبیعت کوئی سرپرائز نہ دے دے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ ڈونٹ یو وری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امسال کے بڑھے ہوئے جسم پر رکھا اور پیار بھری نرم نظروں سے اسے دیکھا، جو آج کل نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک گیٹ پر روکی۔ ہارن دینے کی دیر تھی۔ دوسری جانب سے دروازہ کھل گیا۔ امسال سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کا سارا دھیان سامنے تھا۔ ایک لمبے راستے کو عبور کرنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ میرے اس دوست کی جگہ ہے جس کی بیوی ڈاکٹر ہے۔ یاد ہے ہم ان کی بیٹی کی شادی پہ گئے تھے؟ ہاں، تو کیا وہ لوگ اب مستقل یہیں رہتے ہیں؟ نہیں، رہتے تو وہ اپنے پرانے گھر میں ہی ہیں، مگر آج ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اب مزید سوال و جواب کو چھوڑو اور نکلو باہر، بلکہ رکو، میں مدد کرتا ہوں۔ وہ اپنی جانب سے نکل کر امسال کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی امسال کو اپنے کمرے میں درد کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی، جو کہ آج کل عام سی بات تھی، اسی لیے وہ اگنور کر گئی۔ ان کے ارد گرد لش گرین گراس اور اسی رنگ کے اونچے اونچے درخت تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ورنہ تو آج کل ہبز نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اگست کا مہینہ تو پسینے چھڑانے کے لیے مشہور ہے۔ اس ماہ میں ہبز زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رہائشی عمارت کے مختلف سمت میں چل پڑا۔ آگے مصنوعی پہاڑی بنی ہوئی تھی، جس پر سے ہوتے ہوئے وہ لوگ دوسری جانب اترتے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر امسال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ چکور کی شکل بنا کر چاروں کونوں میں بانس کے ڈنڈے فٹ کیے گئے تھے، جن پر لائٹ کی گئی تھی۔ کچھ لڑیاں نیچے لٹک رہی تھی، پر زیادہ تر فریم کے اوپری حصے کو ہالے کی صورت گھیرے ہوئے تھی، جس کے اندر ایک 2 سیٹر کالے رنگ کا صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پہ کھانا سرو کر کے ڈھانپ کر رکھا تھا، اور سب سے دلچسپ چیز وہ 60-65 انچ کی LCD اسکرین تھی، جس پر اسی لمحے جان لیجنڈ کے گانے آل آف می کی ویڈیو چلنے لگی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک سارے ماحول کو اور بھی پر اثر بنا رہا تھا۔ امسال نے گردن موڑ کر ابسام کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہاری محبت مجھے معتبر کرتی ہے ابسام۔ مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیا محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے جو آپ کے دل کی اس خوبصورتی سے رفو گری کر دے کہ بھولے سے بھی کوئی غم یاد نہ آئے، زندگی پر، اللہ کی ذات پر یقین اور بھی محکم کر دے، انسان کا اس بات پر ایمان کامل ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے۔ میں گر گئی تھی، اس نے میری زندگی میں تمہیں بھیج کر مجھے پھر سے اٹھا دیا۔ ابسام کے اس کے ہاتھ پر گرفت اور بھی مضبوط ہوئی۔ ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ آر یو ہنگری؟ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ یس پلیز۔ دونوں اس چکور کے اندر آئے۔ اوپر کھلا آسمان انہیں ڈھانپے ہوئے تھا۔ ابسام نے اس کے لیے کرسی کھینچی، پھر اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ اسی پل ایک باوردی بیرا قریبی کاٹیج سے برآمد ہوا۔ امسال نے بیرے کو دیکھتے ہی ابسام کی جانب بھویں اچکا کر دیکھا۔ جواب میں اس نے کندھے اچکا دیے۔ بیرے نے آ کر ڈشز پر رکھے ڈھکن ہٹائے۔ اسٹیک کی خوشبو نے منہ میں پانی بھر دیا۔ لیمب اسٹیک کے ساتھ روسٹڈ آلو تھے، ساتھ میں رشین سلاد موجود تھا۔
بہرا دونوں کے گلاسوں میں اسپرائٹ ڈالنے کے بعد میز کے اوپر رکھی موم بتیاں جلا کر واپس مڑ گیا۔ ابسام صاحب، اس ساری سیٹنگ کے پیچھے کس کی ذہن کی محنت ہے؟ تم اس کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی ہو؟ اس صورت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ نوازش جناب کی، سچی میں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ اپنا ہاتھ روک کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یوں ٹانگیں لٹکا کر کرسی پر سے زیادہ 10 منٹ تک ہی بیٹھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے پیروں کی سوزش اور زیادہ ہو جانی ہے۔ اوہ، مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بہرے کو آواز دی، امسال کو صوفے پر بیٹھنے کا بولا۔ بہرے کے ساتھ اس دفعہ ایک لڑکی بھی باہر آئی جس کے ہاتھ میں پیروں والا چھوٹا ٹب تھا۔ اس نے لا کر امسال کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ امسال حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جو کہہ رہی تھی، میم اپنے پاؤں پانی میں رکھیں۔ اس نے کہا مان کر پیر نیم گرم پانی میں رکھ دیے۔ جب وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تو ابسام نے اس کی گود میں نیپکن ڈالنے کے بعد کھانے کی پلیٹ اسے تھمائی۔ بہرے نے ایک سٹول صوفے کے قریب رکھ کر اس پہ دونوں کے گلاس اور سلاد وغیرہ رکھ دی، دوسرا میز وہاں سے ہٹا دیا۔ سوری، میں میز پر بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر انجوائے نہیں کر پائی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی آئی تھنک پیرنٹس ہونے کی وجہ سے ہمارا کینڈل لائٹ ایسا ہی ہونا تھا۔ ابھی تو اپنا شیرو نانی کے پاس ہے، ورنہ ابھی تک اس ساری سیٹنگ کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوتا۔ ہائے، کیوں یاد کروا دیا؟ اب میں اس کے بغیر یہاں آنے پر گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ ہاں، تاکہ جب وہ تمہاری اس گراؤنڈ میں دوڑ لگواتا تو کم از کم لیبر پین تو سٹارٹ ہوتی۔ اسی وجہ سے میں نے بہت دعا کی تھی، یا اللہ اس دفعہ بیٹی مل جائے۔ لڑکے تو 2 منٹ بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ الماس آپا کی بیٹیاں کتنی کیوٹ ہیں، نہ فضول کی اچھل کود کرتی ہیں۔ وہ 3 ہیں اور ماں کو کوئی فکر نہیں، اور میرا ایک تھا جسے مجال ہے کبھی مجھے کسی فنکشن میں سکون سے انجوائے کرنے دیا ہو۔ اور جب اس نے جوتوں والی پالش سے اپنا فیشیل کیا تھا، اب شام کے یاد کروانے پر امسال کو اچھو لگتے لگتے بچا۔ ہائے میری قسمت، توبہ! پورا ہفتہ اس کے پاس سے شو پالش کی بدبو آتی رہی، سارا چہرہ، سارے ہاتھ بازو، اور اس سارے کام میں اس کو صرف 3 منٹ لگے تھے۔ 3 منٹ کے لیے واصف اپنے کمرے سے نکل کر کچن تک آیا، واپس گیا تو صاحب جی افریقی نژاد بنے بیٹھے تھے۔ اور جب ٹی وی خراب کر دیا تھا، تم آج میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو ادھر لائے ہو۔ وہ ٹی وی مجھے نہیں بھولتا۔ ہائے، اس کی کلر ٹیوب اس قدر شاندار تھی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی لگتا تھا جیسے انسانوں کو اصل میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور شیرو نے اس ٹی وی کو کیسے خراب کیا، یہ بات آج تک صرف ایک مسٹری ہے۔ اب ہم خود بھی مسکراتا رہا تھا۔ بولا، جو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے سجے پرفیوم لپسٹک کے ساتھ ہوئے، مجھے اس پہ دلی افسوس ہے۔ امسال ہنستی چلی گئی۔ اس نے میری ایک لپسٹک نہیں چھوڑی، سب کو توڑ مروڑ کر سارے شیشے پر ڈیزائن بنائے۔ اکتا کر میں نے وہاں سے ہر چیز ہٹا کر الماری کے سب سے اوپری خانے میں رکھ دی، کیونکہ دراز کی چابی لگی رہ جاتی تھی، اس کو موقع مل جاتا تھا۔ ان گزرے 3 سالوں میں شیرو نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ جب ٹھیک نہیں ہوتا تو راتوں کو تمہیں سونے بھی نہیں دیتا۔ کیا اس ساری مشقت نے تمہیں بددل کیا ہے؟ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ کاش وہ نہ ہی ہوتا؟ استغفر اللہ، کیا اول فال بول رہے ہو؟ شیرو میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ جتنا مرضی شرارتی ہے، مجھے پھر بھی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تو ماں ہوں۔ تم بتاؤ نا، تمہارے آفس کے ڈاکیومنٹس پر اس نے چائے گرا دی تھی، کیا اس بات پہ تمہیں اس سے نفرت ہوئی؟ اب شام کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ ایک بہت ہی کانفیڈینشیل فائل تھی، جس کی اور کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی۔ اس کے ضائع ہونے پر میرا نقصان بھی ہوا تھا، مگر آئی مسٹ سے مجھے شیرو سے پہلے دن جیسی ہی محبت ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ تو ہوتی ہے، کم نہیں۔ اس کے بغیر میں اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا۔ بہرا آ کر برتن لے گیا اور ان کو میٹھا دے گیا۔ جب وہ فالدو کے پیالے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہی لڑکی واپس آئی، اس کے پیروں کو پانی سے نکال کر تولیے سے خشک کیا، پھر ایک صوفے کی اونچائی کے سٹول پر رکھ کر دھیرے دھیرے مالش کرنے لگی۔ امسال کو اتنا سکون آیا، بے اختیار آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ابسام اس کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے میری پلاننگ کام کر رہی ہے، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے۔ صرف اچھا لگنا بہت چھوٹا کمپلیمنٹ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جنت میں بیٹھی ہوں۔ بیسٹ ڈنر ہے، تھینک یو۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ مگر ایک بات ابھی بتانی باقی ہے۔ وہ کیا؟
میں نے یہ کاٹیج کرائے پہ لی ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس ایسے ہی، مجھے 1 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، سوچا آب و ہوا تبدیل کی جائے۔ واہ کیا شاہانہ انداز ہے، تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہاری اور میری ماں نے ہونے نہیں دینا۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب ابسام کے فون کی گھنٹی بجی۔ لو جی، ہو گئی دشمنوں کو خبر۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون جیب سے نکالا اور اسکرین امسال کے سامنے کی جس پہ امی حضور لکھا آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر امسال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو رانجھے فون اٹھاؤ۔ ابسام نے اس کے مصنوعی گھوڑی سے نوازتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ جی امی جی۔ جی امی جی کے بچے، کوئی عقل ہے یا سارا سر دھوپ میں سفید کیا ہے؟ امی میری عمر صرف 28 سال ہے، اب سر وقت سے پہلے سفید ہو گیا تو میں کیا کروں؟ بڑی باتیں آتی ہیں، کدھر ہے وہ؟ کون؟ تمہاری بیوی اور کون؟ اوہ، وہ میرے پہلو میں بیٹھے دانت نکال رہی ہے۔ امسال نے ایک ہاتھ اس کے بازو پہ جڑا۔ کچھ دن سکون سے نہیں نکال سکتے ہو؟ میں تو بڑا خوش ہوں کہ یہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، میں بھی ذرا آزادی سے 4 دن انجوائے کروں گا۔ مگر اس کو سمجھائیں، ابھی آدھے گھنٹے پہلے فون کر کے بولی میرا فالودہ کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، کہیں باہر لے جاؤ۔ اب اگر بات نہ مانتا تب بھی اس نے تانے مارنے تھے۔ خالہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، امی سے پوچھ لیں کس نے کس کو فون کیا تھا۔ امسال وہ تو پاگل ہے، تم بھی خیال کر لیا کرو، اللہ معافی دے، یہ دن یوں لور لور پھرنے کے نہیں ہیں۔ امی فکر نہ کریں، کسی فوڈ شاپ وغیرہ پہ نہیں ہے، بڑی پرسکون جگہ پہ لائے ہیں، ڈاکٹر بھی قریب ہی ہے، آج رات یہ یہیں پر ہے، آپ خالہ کو بھی بتا دینا، ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا۔ کیسے ٹینشن نہ لوں؟ تم اپنی تو بات ہی نہ کرو، بیوقوف کہیں کے۔ امسال نے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بغیر آواز کے نعرہ مارا، یاہو! جبکہ وہ مسکین سی صورت بنائے اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات کرتی ہیں ماں، آپ نے ہی میری صلاحیتوں کی تعریف نہیں کرنی تو دوسرے لوگ کیا میری قدر کریں گے؟ میرے آفس میں مجھ سے زیادہ ذمہ دار آدمی کوئی نہیں، اور آپ ہر دفعہ لا پا کے میری حد پکڑا دیتی ہیں۔ دشمن آپ کی بات سے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا اشارہ امسال کی جانب تھا۔ 2-4 تسلی کے بول بولنے اور 3-4 وعدے کرنے کے بعد ماتھے سے اندیکھا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، آج آپ کے چھوٹے بیٹے کا انٹرویو تھا، کیسا گیا؟ اللہ جانے کیسا گیا ہے، وہ تو ایسا تھکا ہوا آیا ہے جیسے انٹرویو دے کر نہیں آیا بلکہ کسی میراتھن میں دوڑ کر آیا ہے۔ آتے ساتھ سو گیا، پھر اٹھ کر شام سے باہر نکلا ہوا ہے، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ سمرا کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی امی کو بتا دینا کل مری سے واپس آ رہی ہوں، یاد سے میری ساس کو فون کر دیں کہ سمرا کو 2 ماہ کے لیے میکے بھیج دیں۔ یہ لڑکی بس میری ناک کٹوائے گی، 2 ہفتے مری رہ کر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ ساس اس کی بیچاری بیمار عورت ہے، گھر میں لاکھ نوکر سے، پر اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کہہ دینا تھا آرام سے اپنے گھر بیٹھو، جب خیر سے میرے فلک شیر کا بھائی یا بہن آ جائے تو دیکھنے آ جانا۔ یہ نیک کام آپ خود ہی کیجیے گا، میں تو کہتا ہوں بیچاری کے پاس یہ جو 4 دن آزادی کے ہیں اس کو گھومنے پھرنے دیں، جب عبداللہ کی اسکولنگ سٹارٹ ہوگی پھر کہاں ایسے آیا جایا کرے گی۔ ابسام، تم اپنے بہن بھائی کی صفائی دینے میں ہمیشہ سے ماہر ہو، میں کون سی اس کی دشمن ہوں، پر انسان کو تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ ساس کی طبیعت بہتر ہو تو جتنے دن چاہے ہماری طرف رہ لے، کون روک رہا ہے؟ اچھا اب تم اس کا خیال رکھنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اپنی بہن کو بھی بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو 2 منٹ بعد ان کے آدھے گھنٹے کی کال آ جائے، میرا ڈنر درمیان میں ہی پگھل رہا ہے۔ وہ بہت غصے میں ہے، کال نہیں کرے گی، سیدھی چترول کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، خدا حافظ۔ ماں کو جواب میں اللہ حافظ بول کر فون صوفے پر رکھتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی اسلام آباد والی جاب چھوڑ دی، اپنا ذاتی گھر کرائے پر دے کر مستقل ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ امسال اس دوران لڑکی کا شکریہ ادا کر کے اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ یار یہی میرے اور تمہارے گھر والے، اور کون؟ شرم کرو، کیا بول رہے ہو؟ میں کیوں شرم کروں؟ میں نے شادی شرم کرنے کے لیے نہیں کی تھی۔ تو کون تمہیں کہہ رہا ہے نقاب پہن کر گھومو؟ ایک تو مفت میں سب گھر والے تمہارے بیٹے کے نخرے دیکھتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا صاحب جی نے شکوے پالے ہیں۔ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ اپنے پوتے بھتیجے بھانجے نواسے کو پیار دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے۔ شکریہ تو ان کو میرا ادا کرنا چاہیے جو اپنی بیوی اور بیٹے کو ان سب سے ملنے دیتا ہوں، ورنہ میں تو تم دونوں کو سب سے چھپا کر رکھوں جہاں صرف میں ہی تم دونوں کو دیکھ سکوں اور میں ہی پیار کر سکوں، کسی اور کے باپ کی جارہ داری نہ چلے۔
امسال کا چہرہ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بولی، توبہ توبہ توبہ، تم تو انتہائی شدت پسند انسان ہو، شکر ہے دہشت گرد نہیں ہو۔ ہنس لو، اور جو تم 10 دفعہ میرے ماں باپ سے یہ پوچھنے جاتی ہو نا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، اگر ان کو کچھ چاہیے خود ہی جا کر لے لیں گے۔ وہ تو میں تم سے بھی پوچھتی ہوں، کیا تمہیں بھی پوچھنا چھوڑ دوں؟ میں غیروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ امسال ہنستی چلی گئی، جانتی جو تھی سب ڈرامہ کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت میں خود ابسام نے بھی کبھی حرف نہیں آنے دیا تھا، مگر امسال کو تنگ کرنے کو وقتاً فوقتاً ایسے شغل لگاتا رہتا تھا۔ امسال عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ابسام نے مووی لگا دی۔ آج پلیز فلم دیکھنے کے دوران اپنی کمنٹری بند رکھنا، نہیں تو میں فلم بند کر دوں گا۔ اچھا، ایویں ہی نہ رواب جھاڑا کرو، اگر تمہیں مووی دیکھنے کے دوران بولنا اتنا برا لگتا ہے تو تم ضد کر کے ہر مووی میرے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھو۔ تم کافی سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ جناب میں پیدا ہی سمجھدار ہوئی تھی۔ نہیں خیر، اب اتنی بھی انھی نہ ڈالو۔ مووی ہے کس کی؟ بین ایفلیک اور کیون کوسلر کی، کرمنل۔ ہائے میرا فیوریٹ بین ایفلیک، اس کی اسمائل میں اتنی معصومیت ہے، بالکل بچوں جیسی۔ تم میرے سامنے اپنے فیوریٹ ہیروز کی تعریف کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا تم جیلس ہوتے ہو بھی سکتا ہوں، تم بھی تو جینیفر لارنس کی تعریف کرتے ہو، میں نے تو کبھی برا نہیں منایا۔ مووی میں بین کے مرنے پر امسال نے نہ صرف آنسو بہائے بلکہ کوسنے بھی دیے۔ کیا تھا جو یہ کیون کی جگہ بین کو اور بین کی جگہ کیون کو لے لیتے؟ اس سے کیا ہونا تھا؟ بین مووی کے اینڈ تک نظر تو آتا، کیون بھی کلاس کا ایکٹر ہے، پر بین تو بین ہے نا۔ پر اوور آل مووی واز گریٹ، تھینک یو۔ یو آر ویلکم۔ اٹھ کے کہاں جا رہی ہو؟ میں مزید نہیں بیٹھ سکتی اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، چلو میں تمہیں بیڈ روم دکھا آتا ہوں، آرام کر لو۔ ابسام اسے کمرے میں چھوڑ کر خود واپس باہر آیا۔ ملازم کے ساتھ مل کر ٹی وی اسٹینڈ کھینچ کر اندر کیا۔ دوسرا کام ملازم نے خود ہی کر لیا۔ جب تک وہ سارے دروازے بند کر کے اندر آیا، امسال جی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ابسام نے کپڑے بدلے، ایئر کنڈیشنر کی کولنگ تھوڑی کم کی اور امسال کے اوپر کمبل برابر کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ نیند کی وادی میں اترتے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کوئی خواب دیکھ رہی ہے جس میں اس کا جسم انتہائی شدید درد سے گزر رہا ہے، مگر اچانک آنکھ کھلنے پر احساس ہوا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ پہلے تو اجنبی جگہ دیکھ کر گھبرائی، مگر نیم اندھیرے میں بیڈ پہ موجود ابسام کو دیکھ کر سکون ہوا۔ سنو، مجھے درد ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ، اس نے کہا تو، مگر ابسام کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ اس دفعہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کا شانہ زور سے ہلایا۔ گھر جانا ہے، اٹھو۔ اب کہ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ آر یو اوکے؟ نہیں پلیز، امی یا خالہ کو فون کرو۔ امسال کی پرنم آواز پہ وہ ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح بیڈ سے نکلا، پہلے لائٹ آن کی، پھر اس کے پاس آیا۔ کیا بہت تیز درد ہے؟ اس دفعہ اس نے بس اس بات میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ابسام اپنا موبائل لے کر کمرے سے نکل گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر فرحت کو کال کی، جو انہوں نے بڑی لیٹ اٹھائی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ابھی ہاسپٹل سے آ کر سوئی ہی تھی جب ابسام کی کال آ گئی، پر انہوں نے ابھی آئی کہہ کر فون رکھا۔ ابسام نے ڈرتے ڈرتے امی کا نمبر ملایا، جو کہ دوسری بیل پہ ہی اٹھایا گیا۔ ہیلو امی، میں بول رہا ہوں، آپ ذرا واصف کے ساتھ ادھر آ جائیں، میں واصف کے فون پہ ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھا، وہی ہوا نا، جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ ڈاکٹر آ رہی ہے، چیک اپ کرے گی، اگر بولے گی تو ہاسپٹل ہی لے کر جاؤں گا، آپ تو آئیں۔ ہاں، اب اور کچھ نہیں تو ماں پہ رعب ڈالو۔ آدھے گھنٹے بعد دادی نانی دونوں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بھرپور تسلی دی کہ ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں، مگر ان دونوں بہنوں کو ہی بے یقینی تھی۔ ڈاکٹر اندر اپنی نرس کے ہمراہ امسال کے ساتھ مصروف تھی اور باہر یہ دونوں بہنیں ابسام کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے تو اس ڈاکٹر کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تسلیاں دے رہی ہے، حالانکہ نہ ادھر آکسیجن کا انتظام ہے نہ کسی قسم کی کوئی مشینری۔ ابسام خود پریشان تھا۔ اندر سے آتی امسال کی دبی دبی چیخیں دل چیر رہی تھی۔ آپ دونوں نے چپ کرنا ہے یا مجھے ہارٹ اٹیک کروائیں گی؟ بتایا تو ہے، ڈاکٹر کہتی ہے لیبر آخری لمحات میں ہے، اتنا وقت نہیں ہے جو اسے کہیں اور لے جایا جا سکے۔ تو تم اس کو پہلے ہی کیوں نہ لے گئے، یہ نوبت ہی کیوں آنے دی؟ جب اس نے مجھے بتایا اسی وقت میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ اس نے صفائی دی ہی تھی کہ ساتھ ہی اس کی امی بولی، ہائے میرے اللہ، نہ جانے کتنی دیر سے میری بچی درد سے تڑپ رہی ہوگی اور تم اس کے پاس پڑے سو رہے ہوگے۔
ابھی مزید بھی کچھ کہتی پر ڈاکٹر کے بلانے پر دونوں اندر چلی گئیں اور وہ دل ہی دل میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر موجود تخلیق کی آخری سختیوں سے گزرتی عورت، آپ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس پہ اپنی رحمت کریں، اس کی تکلیف میں کمی کریں، اس کو اپنی امان میں رکھیں۔ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دیا ہے۔ آپ کی پناہ سے بڑھ کر میرے پاس کوئی قلعہ نہیں جہاں میں اس کو محفوظ رکھ سکوں۔ وہ ننگے پاؤں بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب اندر سے نو مولود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی، پھر گردن موڑ کر اندر کی جانب دیکھا۔ وہاں سے آتی خواتین کی ہنسی کی آواز سن کر مسکرایا۔ دروازے سے باہر نظر آتے آسمان کی جانب نگاہ کر کے ہنستے ہوئے بولا، تھینک یو سونیو، تسی گریٹ ہو۔ ابھی دن بھی نہیں نکلا تھا جب دونوں کے گھر سے والد بھی آ گئے۔ صبح تک سمرا بھی بچوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ وہ 2 بیڈ روم کا ہریالی میں گھرا لگژری کاٹیج جو ابسام نے یہ سوچ کر پورے ہفتے کے لیے بک کروایا تھا کہ چھٹیاں یہاں گزارے گا، سب کو اتنا بھایا کہ کوئی بھی وہاں سے نکلنے کو تیار نہ ہوا۔ ساری صورتحال میں امسال کو اپنے شوہر کی شکل پر 12 بجے دیکھ دیکھ کر ہنسی آتی، جو جواب میں اس کو مصنوعی گھوڑیوں سے نوازتا۔ وہ اس پر غصہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ 1 ہفتے کی چھٹی گزار کر واپس آفس گیا ہوا تھا، جہاں سے شام ڈھلے ہی واپسی ہوئی۔ سوائے اس کے ابو، دادا اور اعجاز ماموں کے، باقی ساری فیملی سٹنگ روم کے کارپیٹ پہ دسترخوان بچھائے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ الماس آ نہیں پائی تھی مگر ہر روز ویڈیو چیٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ سب پہ سلامتی بھیجتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے سے دور ہی تھا، امسال کی آواز کانوں میں پڑی جو فلک شیر عرف شیرو کو ڈانٹ رہی تھی، شیرو میری جان، ایسے نہ کودو، ابھی تمہاری بہن بڑی نازک سی ہے، اس کے اوپر تمہارا ایک پاؤں بھی آ گیا نا تو مر جائے گی۔ شیرو کی ہنسی اور امسال کی جھنجھلائی ہوئی آواز۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سرخ ٹراؤزر پہ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ بیڈ کی پائتینی کی جانب درمیان میں کھڑی ہو کر فلک شیرو کو پکڑنے کی کوشش میں تھی، جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹی فجر بیڈ کے درمیان بے خبر سو رہی تھی۔ جب شیرو کودتا تو ڈر کے ہاتھ اوپر کو اٹھاتی ضرور، پر جاگتی پھر بھی نہیں تھی۔ آخر بہن کس کی تھی؟ امسال کی نظر شوہر پر پڑی تو بیٹے کو ڈرانے کی نیت سے بولی، تمہارے بابا آ گئے، میں ان کو کہتی ہوں تمہاری پٹائی کریں۔ بابا پٹائی نہیں کرتے، پاری کرتے ہیں۔ اگر بہن کو رلاؤ گے تو پٹائی ہی کریں گے۔ ابسام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، شہزادے کیا کر رہے ہو؟ جمپ کر رہا ہوں۔ اس دفعہ پھر اس نے جمپ مارا تو فجر کچھ زیادہ ہی مائنڈ کر گئی، پورے جوش سے رونے لگی۔ شیرو کا منہ 0 کی شیپ میں کھلا، پہلے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو، اس کے بعد فجر کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کو زور زور سے تھپکنے لگا۔ ابسام تیزی سے آگے آیا اور بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ امسال فجر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہتھوڑے کی طرح ضرب مارتے ہو یار، ابھی اپنا لاڈ پیار دکھانے سے پرہیز کیا کرو۔ جواب میں شیرو منہ بسوڑتے ہوئے بولا، بیبی گندی ہے۔ کیوں؟ روتی ہے۔ تم ایسا برتاؤ کرو گے تو اس بیچاری نے رونا ہی ہے۔ ابسام اس کو گود میں لیے ہی بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ شیرو اس کے پیٹ پہ بیٹھا اس کی جیکٹ میں لگا پین اتارنے کے چکر میں تھا۔ میں نے بلی لینی ہے۔ ہاں، تاکہ تم دونوں میں اس کی گردن مڑوڑ کر مار دو۔ امسال نے فجر کو چپ کروا کر واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ شیرو کو ماں کی بات زیادہ پسند نہیں آئی، جبکہ ابسام مسکراتے ہوئے بتانے لگا، باہر سمرا اپو کے پاس بلی ہے، جاؤ جا کر لے لو۔ شیرو کی آنکھیں چمک اٹھی، اپو بلی؟ ابسام نے ہنستے ہوئے اس کو اتار کر نیچے فرش پہ کھڑا کیا۔ دوسرے پل وہ بلی بلی کرتا باہر کو بھاگ گیا۔ ابسام واپس لیٹ گیا۔ جہاں ابسام کا سیٹ تھا وہیں 1 ہاتھ کی دوری پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو صاحب جی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کے بالوں کو چھوا۔ ڈارک گرے فارمل سوٹ پر گہری نیلی ٹائی میں وہ صحت مند و توانا ہینڈسم مرد تھا۔ نہیں بس ٹھیک ہی ہے، تم سناؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارے سامنے ہوں، وہ میں نے ایک درخواست کرنی تھی۔ بولو۔ یہ جگہ سب کو بڑی پسند آئی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہاں 1 ہفتے کی بجائے 1 مہینہ رک جائیں؟ ابسام نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، دانت پیستے ہوئے بولا، اور کچھ؟ تھینک یو۔ اس نے سر جھکا کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ اور کچھ؟ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ آئی لو یو۔ آواز نہیں آئی، دوبارہ بولو۔ ابسام سکندر، امسال ابسال لوز یو ویری مچ۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔
ویری مچ سمجھ آیا. اس سے پہلے جو بولا وہ سنائی نہیں دیا. اب کہ وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چلائی. آئی لو یو. وہ اپنے کان میں انگلی مارتا اٹھ کر بیٹھ گیا. کھلے دروازے سے سمرا شیرو کی انگلی تھامے بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی. ایک تو جب بھی کھانا کھانے بیٹھتی ہوں اسی وقت تمہارے بیٹے کو پشی آتا ہے بھائی. آپ بہرے کب سے ہوئے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جھک مار رہا ہوں، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. وہ اٹھ کر باہر نکل گیا. امسال کے ہنسی نے دور تک پیچھا کیا. سمرا شیرو کو لے کر باتھ روم میں چلی گئی. تنہائی پاتے ہی امسال کو ماضی کی یاد نے ایک پل کو گھیرا تو آنکھ میں بے اختیار نمی آ گئی. اپنے رب سے مخاطب ہو کر بولی، بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. میں نے تکلیف کے وقت میں صبر کیا، آپ نے میری تکلیف ختم کر دی. بے شک آپ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا حامی اور کوئی نہیں. شکر الحمدللہ. اس نے آنکھ سے بہنے والا اکلوتا آنسو صاف کیا اور مسکرا دی. ختم شد. تو یہ تھا ہمارا لاسٹ پارٹ، اور یہاں ہوتا ہے ہمارا ناول ختم. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور بس تب تک کے لیے ٹاٹا بائے. اب ہم ملیں گے نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ. اوکے بائے.